बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज हमारा जो लॉ ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस का लेक्चर नंबर 17 है, और जो टाइटल है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली वो हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन का जो प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, कि कंपनी किस तरह रजिस्टर कराई जाती है और उसके क्या लीगल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP, जिसका शॉर्ट एब्रीवेशन है, और जो रेगुलेटर है वो दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप ऑनलाइन कंपनी भी रजिस्टर करा सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मीन फिज़िकल फॉर्म में भी आप कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। तो प्रमोटर्स के पास दोनों ऑप्शन है, वो ऑनलाइन रजिस्टर कराएं चाहे ऑफलाइन करवाएं। अच्छा, पहले जो है सिर्फ फ़िज़िकल फॉर्म में कंपनी रजिस्टर होती थी। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए SECP ने प्रमोटर्स को ये ऑप्शन दिया है कि वो ऑनलाइन कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो पहला है ऑफलाइन, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है कंपनी रजिस्टर करने का। SECP ने वो ख़त्म नहीं किया। आप स्टिल फ़िज़िकल फॉर्म में कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन फाइल करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड है वो है ऑनलाइन, जिसको सर्विसेज भी कहते हैं। SECP ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आप कंपनी ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सर्विसेज क्या है। सर्विसेज एक ऑनलाइन मेथड है कंपनी को रजिस्टर कराने का। और ना सिर्फ कंपनी को आप जब आप रजिस्टर करवाते हैं, बल्कि आप रजिस्टर करवाने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, कंपनी जब अपनी रनिंग फॉर्म में होती है, कंपनी चल रही होती है, तो उसे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की जो पूरी करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, करस्पॉन्डेंस करनी होती है SECP के साथ, कोई डॉक्यूमेंट्स SECP से लेने होते हैं। तो ये सारे काम जो है वो आप सर्विसेज में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ये नहीं है कि जो न्यू कंपनीज आएंगी उनका डेटा है और सिर्फ वही ऑनलाइन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकती है। जो कंपनी पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में रजिस्टर हो चुकी हैं, वो कंपनीज भी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो SECP के साथ कर सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हैं, करस्पॉन्डेंस कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं रजिस्टर करवाने के सर्विसेज में। तो उसमें सबसे पहले कोई भी नेशनल है, वो पाकिस्तानी नेशनल है या फॉरेनर है, वो उसको सबसे पहले सर्विसेज जो SECP की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तानी नेशनल को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको CNIC, मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो उसको पासपोर्ट, मोबाइल नंबर और फ़ोटोग्राफ और ईमेल एड्रेस, ये ज़रूरी चीज़ें हैं अपने आप को SECP के साथ रजिस्टर करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज में स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप SECP की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ सर्विसेज को क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपने आप को साइन अप करेंगे। तो जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है उसमें आप जाके अपने आप को साइन अप करेंगे। अच्छा, जो थर्ड स्टेप है उसमें है कि फिल अप एंड सबमिट यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर प्रोवाइडिंग योर पर्टिकुलर्स। वो आपकी पर्टिकुलर्स, नाम, एड्रेस, CNIC नंबर, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिलअप करेंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड्स आपको मिलेंगे थ्रू SMS या ईमेल, और आपका पिन जनरेट होगा, और वो जो पिन है वो आपने वो एज ए सिक्योरिटी कोड के तौर पे उसको सबमिट करना है। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे कि आप अपना लॉगिन करेंगे, आपका जो CNIC नंबर है उसके थ्रू या पासपोर्ट नंबर, और जो भी आपका पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है वो कंपनी की जो स्टार्ट करेंगे, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन,
اور وہ سارے ڈاکومنٹس آپ وہاں پہ فل کریں گے اور ان کو سبمٹ کر دیں گے SCCP کے پاس. اس کے بعد آپ کی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کا ہے رجسٹریشن فارم، اس کو سائن کرنا ہے. اب یہ چونکہ آن لائن ہے تو اس لیے آپ کو جو آپ کے سگنیچر ہیں وہ بھی آپ کے آن لائن ہی ہوں گے. تو اس کے لیے آپ اپنا یوزر پن یوز کریں گے، انٹر کریں گے، اور آپ کے جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہیں آپ اس کی آپ کے سگنیچر جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں آپ جو بھی پروسیس ہے وہ SCCP کو سبمٹ کریں گے، سارے جو بھی اس کی ڈاکومنٹیشنز ہیں، اور اس کو آپ جب بھی چاہیں اپنے جو کمپنی یوزر ہیں اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا جو بھی آپ کی ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اب کمپنی کو انکارپوریٹ کیسے کرنا. سب سے پہلا ہے نیم ریزرویشن. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کمپنی کا جو آپ نے نام رکھنا ہے. یہ آپ کا لمیٹڈ پریویلیج ہے کہ آپ اپنی مرضی کا نام رکھیں، لیکن کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو ہم ڈیٹیل میں ایک سیپریٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو وہ ان ریسٹرکشنز کو، لمیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کمپنی کا جو نیم ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو ریزرو کروانا ہے. اس کے لیے ایک اپلیکیشن دینی ہے، چاہے آپ کا آن لائن اپلیکیشن ہے چاہے وہ آف لائن ہے. دونوں صورتوں میں آپ کو نیم ریزرویشن کے لیے ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی. اچھا، اب پروموٹرز کے پاس کیا آپشن ہے؟ پہلے سب سے پہلے کہ وہ کمپنی کا جو نیم ریسرچ سیکشن ہے اس میں فری آف کاسٹ اپنا نیم کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں. اپنا نیم انٹر کریں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ نیم اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور جیسے اگر کوئی ایگزسٹنگ نیم ہے یا کوئی ریسٹرکشن ہے تو وہ فوراً آپ کو اس کی جو ریسٹرکشن اور لمیٹیشنس بتا دے گا کہ یہ نیم پہلے سے، جیسے کمپنی کا نام اگر آپ نے کوئی ایسا رکھا ہے جو پہلے سے اویلیبل ہے تو وہ کہے گا سوری یہ نیم اویلیبل نہیں ہے. اچھا، اب پروموٹرز جو بھی نام انہوں نے رکھنا ہے ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ نیم سلیکٹ کریں. اب انہوں نے 3 نیم سلیکٹ کرنے ہیں ان آرڈر آف پرائرٹی. سب سے پہلے وہ کون سا نیم جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر آپ نے ایک نیم لکھا ہے اور آپ کا وہ ریجیکٹ ہو گیا تو وہ آپ کی ظاہر اپلیکیشن فیس ضائع ہو جائے گی، آپ کو نیا پروسیس دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر آپ 3 نیم دے دیں گے تو رجسٹرار اسی پہلے نیم کو دیکھے گا، نہیں اویلیبل تو دوسرے کو دیکھ لے گا، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو تیسرے کو دیکھ کے اگر وہ اویلیبل ہے تو وہ تیسرا نیم آپ کو اویلیبل جو ہے اگر ہے تو وہ آپ کو اویلیبلٹی آف نیم آپ کو دے دے گا. تو یہ اس میں آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ کی فی بچ جائے گی، کاسٹ بچ جائے گی. تو رجسٹرار جو ہے ان میں سے ڈیفینیٹلی جو بھی رجسٹرار آف کمپنی جو SCCP کا آفیسر ہے وہ آپ کو نیم کی اویلیبلٹی دے گا. اچھا، اب جو ریکوائرمنٹس ہیں پروموٹرز کو جو چیز دیکھنی ہے وہ سیکشن 10 آف کمپنیز ایکٹ 2017، اس میں نیم کی ریسٹرکشن کے بارے میں لمیٹیشنز ہیں. یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اور ریگولیشن 4 ہے ریگولیشنز آف پروہیبیشن ریسٹرکشن آف سرٹن کمپنی نیمز. تو یہ بھی ہم چیز اپنے ایک سیپریٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ جسٹ فار ریفرنس ہے یہاں پہ کہ کون سے لا ہیں جو کمپنی کی ریزرویشن کے کانٹیکسٹ میں جو لمیٹیشنز اور ریزرویشنز بتاتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے فائل کرنے ہیں. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے. اس کو کمپنی کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں. اس میں کمپنی کی پاورز اور اس کے فنکشنز جو ہیں وہ ڈسکرائب ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ ڈیل کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ، جو بھی لوگ لیٹس سپوز آپ بینک میں جاتے ہیں، بینکوں سے کوئی لون مانگتے ہیں، آپ کسی وینڈر سے کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کسی سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ آپ کا میمورنڈم میں دے کے آپ کو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمپنی کا بزنس کیا ہے، اس کی لائبلٹی کیا ہے، اس کا کیپٹل کتنا ہے. تو یہ جو چیزیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے، تھرڈ پارٹیز کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہیں، اور اس میں کمپنیز کی پاورز اور فنکشنز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں. SCCP میں جو ویب سائٹ پہ آپ جائیں آپ کو وہاں پہ اس کے فارمیٹ بھی مل جائیں گے میمورنڈم آف ایسوسیشن کے. آپ کو کمپنیز ایکٹ ہے اس کے ساتھ اسکیجول میں بھی فارمیٹ دیے ہوئے ہیں میمورنڈم آف ایسوسیشن کو. کمپنی کی نیچر کے کانٹیکسٹ میں بھی میمورنڈم دیے ہوتے ہیں.
اس کے بعد جو دوسرا نیکسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اس کو انٹرنل ریگولیشنس آف دا کمپنی بھی کہتے ہیں. اور یہ اس میں کمپنی کے آپس میں جو ان سائڈ ورلڈ دیٹ از مینٹ اسٹیک ہولڈرز آف دا کمپنیز کے جو لوگ آپس میں جو کمپنی چلا رہے ہیں ان کی آپس میں مثلا شیئرز کیسے ایشو ہوں گے, ٹرانسفر کیسے ہوں گے, ڈائریکٹرز کیسے جو ہے نا وہ میٹنگ کیسی ہوگی, کورم کیا ہوگا. تو اس طرح کی جو میٹرز ہیں وہ اس میں مینشن ہوتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے. اور یہ اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ جو کمپنی کے جو انسائڈرز ہیں ان کے لیے کائنڈ آف ریگولیشنز ہیں, رولز ہیں, یا ایک دیٹ از اے کائنڈ آف اے کانٹریکٹ کہ انہوں نے جو چیزیں ہیں وہ کیسے کرنی ہیں. تو جو میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں کسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن میں کیا ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے, اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کا بھی اسی طرح ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر جو اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کاپیز آف CNIC ہے, نائکوپ ہے, سبسکرائبرز کی, ڈائریکٹرز کی, چیف ایگزیکٹو آفیسرز جو کمپنی کے ہیں ان سب کی جو ہے وہ CNIC اور نائکوپ جو ہے ان کی کاپیز ہوں گی. پھر نومینی کی کاپی ہوگی اگر وہ سنگل ممبر کمپنی ہے. تو سنگل ممبر کمپنی ہے اس کو ہم کسی وقت علیحدہ میں ڈسکس کریں گے. کمپنی ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی ہے جو ایک سنگل پرسن جس کو چلاتا ہے, تو اس کا ایک نومینی لا یہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ ان کے صاف اگر کوئی سنگل ممبر کمپنیز جو ممبر ہے سنگل پرسن ہے, اس سے رابطہ نہیں ہو رہا, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے, تو نومینی جو ہے وہ اس کے بہاف پہ پھر ایکٹ کرتا ہے, یا آپ SCCP سے کنسلٹ کر سکتا ہے, کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو بھی اتھورائز ریپرزنٹیٹیو ہے, یہ جو اتھورائز ریپرزنٹیٹیو ہے یہ کمپنی کا کوئی بھی, جیسے پروموٹرز ہیں وہ کسی ایک کو اتھورائز کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ یہ ساری ڈاکومنٹیشن کریں, آپ ہمارے بہاف پہ ڈاکومنٹ سائن کریں, اس اتھورائز ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. اور یہ جو اتھورائز ریپرزنٹیٹیو ہے یہ ایک انٹرمیڈیٹری پرسن, کوئی پروفیشنل, کوئی وکیل بھی ہو سکتا ہے جس کو پروموٹرز اتھورائز کر دیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ یہ سارے ڈاکومنٹیشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے, ان ڈاکومنٹس پہ سائن کریں گے. اچھا, اگر کوئی فارنر ہے کمپنی میں تو پھر اس کی پاسپورٹ کی کاپیز جو ہیں وہ بھی آپ نے سبمٹ کرنی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا اسپیشلائز بزنس ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے اگر لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے, لیٹ سپوز کہ آپ نے بینکنگ بزنس کرنا ہے تو آپ کو لائسنس چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی لیٹ سپوز انشورنس کا بزنس کرنا ہے, مضاربہ کا بزنس کرنا ہے, تب بھی آپ کو لائسنس چاہیے. اسی طرح NOC ہوتا ہے, NOC لیٹ سپوز کہ آپ نے ایک سیکیورٹی کمپنی رجسٹر کرنی ہے تو آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے NOC چاہیے. اور اسی طرح لیٹ سپوز کہ آپ نے اگر کوئی فرینچائز اسٹیبلش کرنی ہے ایز اے کمپنی کے طور پہ تو پھر اس کے لیے آپ کو لیٹر آف انٹینٹ چاہیے. تو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر یہ اس کی ضرورت ہے. لیٹ سپوز کہ اگر نہیں ضرورت تو پھر نہیں ہے, لیکن اگر آپ لیٹ سپوز کوئی ایسا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کسی سے NOC لینا ہے تو پھر وہ بھی آپ نے سبمٹ کرنا. یہ لا بتاتا ہے کہ کس چیز کے لیے NOC چاہیے, لیٹر آف انٹینٹ چاہیے, لائسنس چاہیے. تو پھر آپ نے وہ لا کی ریکوائرمنٹ کو پورے کرتے ہوئے یہ ڈاکومنٹ بھی سبمٹ کروانے ہیں. اچھا, اگر کوئی سبسکرائبر فارن کمپنی ہے تو کیونکہ کمپنی جو ہے وہ ایک پرسن ہے تو وہ بھی سبسکرائبر کے طور پہ ایکٹ کر سکتی ہے کمپنی. اور اگر وہ فارن کمپنی سبسکرائبر کے طور پہ ہے تو پھر اس میں آپ کو کچھ فردر ڈاکومنٹ چاہیے, جیسے کمپنی کا پروفائل, اس کے ڈائریکٹرز کی ڈیٹیل, اور ان ڈائریکٹرز کی نیشنلٹی اور کنٹری آف اوریجن. اسی طرح سرٹیفائڈ کاپیز آف دیئر چارٹر, اسٹیچوٹ اور میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن. بعض کا کچھ جیسے ہوتا ہے میمورنڈم ہوتا ہے, آرٹیکلز ہوتا ہے, تو اسی طرح چارٹر اور اسٹیچوٹس بھی ہوتے ہیں کمپنی کے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کس کنٹری میں انکارپوریٹ ہے, تو اس کے حساب سے اگر کوئی چارٹر ہے تو وہ, کوئی اسٹیچوٹ ہے تو وہ بھی جو فارن کمپنی ہے اس کو یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے پڑتے ہیں.
اب ہم آتے ہیں اتھورائزیشن فار فائلنگ آف ڈاکومنٹس بائی دا سبسکرائبرس. اور یہ اتھورائزیشن جو ڈاکومنٹس کو فائل کرنے کی یہ سبسکرائب یہ بھی ہم نے اتھورائز پرسن کی بات کی تھی. تو یہ وہ اتھورائزیشن ہے کہ سبسکرائبرس کے جو بھی ہیں وہ جب ڈاکومنٹس فائل کرنے ہیں تو اس کی اتھورائزیشن کس کے پاس ہے, کون یہ ڈاکومنٹس فائل کرے گا. کیونکہ اگر زیادہ سبسکرائبر ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ فائل کریں, اوپن کریں, پروفائل بنائیں اور رجسٹر کریں اور پھر اس کے بعد وہ سارے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کوئی ایک بندہ جس کو وہ اتھورائز کر دیں تو وہ اتھورائزیشن جو ہے وہ بھی انہوں نے سبمٹ کرنی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے رجسٹریشن فیس اور فائلنگ فیس. اور جو رجسٹریشن اور فائلنگ فی ہے یہ کمپنی کا ایک 7th اسکیجول ہے, اس میں مینشن ہے. کمپنیز ایکٹ 2017 کا اسکیجول نمبر 17 ہے, اس میں یہ مینشن ہے کہ کتنی فیس ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی چھوٹی کمپنی ہے اور اس کا شیئر کیپٹل کوئی زیادہ نہیں ہے, مثلا 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے, تو اس کی جو انکارپوریشن کی ٹوٹل کاسٹ آتی ہے وہ آن لائن کے لیے 1800 روپے ہے اور آف لائن کے لیے 3500 روپے. تو یہ اسی طرح اگر آپ کا کیپٹل بڑھتا جائے گا تو آپ کی رجسٹریشن فیس بڑھتی جائے گی, اور آف لائن کے لیے جو ہے وہ فی زیادہ ہے اور آن لائن کے لیے کم ہے. اس میں ایک تو انکریج کرنا پرپز ہوتا ہے کہ لوگ آن لائن کام کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کاسٹ بھی کم آتی ہے آن لائن میں, اس وجہ سے انہوں نے یہ انسینٹو دیا ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جو ہم نے ڈاکومنٹیشن کی ہے یہ بیسیکلی ہم نے اس کو فوکس کیا ای سروسز کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آف لائن یا فزیکل فارم میں انکارپوریشن کرتا ہے تو پھر تو تقریباً وہی ڈاکومنٹس ہیں فزیکل فارم کے لیے جو آن لائن کے لیے, اور اس میں اسپیشلی ایک INC فارم 2 ہے, دا کمپنیز انکارپوریشن ریگولیشن 2017. یہ فارم وہاں آن لائن جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے, اور آپ نے وہی پرٹیکولرز جو اس فارم میں ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ وہاں پہ انٹر کرتے ہیں, سبمٹ کرتے ہیں. لیکن فزیکل فارم میں یہ پراپر ایک فارم ہے, اس میں آپ نے فل کرنا ہے اور اس کو سبمٹ کرنا ہے. انفارمیشن سیم ہے لیکن یہاں اس کا اسپیسیفک نیم ہے INC فارم 2 جو فزیکل فارم کے لیے آپ نے فزیکل انکارپوریشن کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے. جو سبسکرائبر ہیں وہ ان کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملے گا جو الیکٹرانیکلی بھی ایشو ہوتا ہے اور فزیکل فارم میں بھی ایشو ہوتا ہے. ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ کنکلوسیو ایویڈنس ہے انکارپوریشن آف کمپنی کی, جو کمپنی کی جو فارمیشن ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر کمپنی بزنس سٹارٹ کرنا ہے کسی کمپنی نے, تو جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے لیے تو بڑا سمپل سا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی جو ہی وہ اپنا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن اس کو ملے گا وہ اپنے فنکشن سٹارٹ کر سکتی ہے. لیکن جو پبلک کمپنی ہے اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے. ان ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے ایک ڈیکلریشن ڈاکومنٹ ویریفائڈ ڈیکلریشن جو ہے وہ اس نے فائل کرنی ہے, اور رجسٹرار اسے ایکسیپٹ کرے گا, اور اس کے بعد وہ ایک سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ایشو کرے گا, اور پھر کمپنی جو پبلک کمپنی ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے. اچھا, یہ جو ڈاکومنٹ ہے ڈاکومنٹ ویریفائڈ ڈیکلریشن, اس کا ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے دی کمپنیز کمپلائنس اینڈ رپورٹنگ ریگولیشن 2017 میں, اور جو کہ سیکشن 19(1) دی کمپنیز ایکٹ 2017 اس میں ایک فارمیٹ ہے. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے یا کسی ڈائریکٹر نے یا سیکٹری نے اس کو فائل کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے وہ ایشو ہوگا. یہ جو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ہے اس کا جو بیسک پرپز ہے یہ پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے. یہ پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیسے کرتا ہے, کیونکہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کو کہا کہ بھی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں جو ہی انکارپوریشن ہو گئی ہے, کیونکہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں پبلک منی انوالو نہیں ہوتی, اور جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں یا 2-4 جتنے بھی لوگ ہیں میکسیمم 50 تک الاؤ ہیں پرائیویٹ کمپنی میں, وہ اپنی پرسنل جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ یوٹیلائز کرنی ہوتی ہے. کیونکہ جو شیئر ہولڈر اور جو انویسٹرز ہیں موسٹلی وہ کمپنی کے مینجمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, تو
اس لیے پبلک منی انوالو نہیں ہوتی تو اس لیے زیادہ ایشو نہیں ہے. لیکن جو پبلک کمپنی ہے اس میں پبلک منی ہوتی ہے, اس میں جو جنرل پبلک ہے اس کی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. تو ایس سی سی پی جو ریگولیٹر ہے وہ انشور کرتا ہے کہ وہ جب پبلک کمپنی انکارپوریٹ ہوئی ہے تو وہ کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں کہ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے اس کو افیکٹ ہو. کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے پیسے یوز کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹ ہے ان دی فارم آف ریگولیٹر ایس سی سی پی وہ اس چیز کو انشور کرے گا کہ سیفٹی ہو. کیوں کہ اینڈ آف دا ڈے اگر لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کو ہی آ کے کہیں گے جی ہمارے پیسے جو ہیں یا ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ انفرنج ہوا ہے اور اس کے لیے ریمڈی کے لیے آئیں گے. تو ایس سی سی پی اس کو فور ہینڈ چاہتا ہے کہ اس کو انشور کرے کہ لوگوں کا جو پبلک منی ہے وہ سیف رہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے انٹرمیڈیٹری کا, یہ کوئی پروفیشنلز یا کوئی ایکسپرٹس جیسے وکلاء ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, وہ ایس سی سی پی اور پروموٹرز یا کمپنیز کے درمیان انٹرمیڈیٹری کا کام کرتے ہیں. مثلا اگر پروموٹر نے ایس سی سی پی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے, مین کمپنی رجسٹر کرنی ہے یا کمپنی نے کوئی ڈاکومنٹیشن فائل کرنی ہے, تو ظاہر ہے دو آپشن ہو سکتے ہیں, یا تو وہ پروموٹرز خود کریں, کمپنیز کے ڈائریکٹرز خود کریں. ایک آپشن, دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو پروموٹرز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ کسی کو آتھرائز کر دیں, کسی پروفیشنل کو, کسی تھرڈ پارٹی کو, وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ان کو آتھرائز کر دیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ یہ ساری ڈاکومنٹیشن کریں. یہ ہم نے پہلے کنسیپٹ پڑھا تھا آتھورائزیشن یا آتھورائز پرسن. تو یہ جو لوگ ہیں انٹرمیڈیٹریز, اس کو ایس سی سی پی رجسٹر کرتا ہے اور اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے. تو جو بھی پروموٹرز ہیں یا کمپنیز ہیں, اگر ان کو کوئی ایسا پرسن چاہیے جو یہ کام کر سکتا ہو, تو وہ وہاں سے لسٹ سے اس کا نیم لے کے اسے کنٹیکٹ کر کے جو بھی اس کی فی ہے اس کو پے کریں گے, اور وہ کمپنی کے بہاف پہ جو بھی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں یا اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرے گا. تو اب آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں, اے تھرڈ پارٹی ایکٹنگ آن بہاف آف پروموٹرز فار انکارپوریشن آف اے کمپنی اینڈ تھرڈ پارٹی ایکٹنگ آن بہاف آف کمپنی فار اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس آف کمپنی فائلنگ ڈاکومنٹس ایٹسٹرا. تو یہ دونوں انٹرمیڈیٹری ہو سکتے ہیں. پروموٹر جب کمپنی انکارپوریشن ہو رہی ہے تو ان کے بہاف پہ ایکٹ کرے گا, اور اگر کمپنی انکارپوریٹ ہو چکی ہے تو ڈیفینیٹلی جو بعد کی جو ڈاکومنٹیشن اور ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپنی کے بہاف پہ اس کو وہ کرے گا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک گروپ. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویسچنس. Thank you very much.